अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उर्दू अमली कवायद पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पार्ट 1 में बहुत मज़ा आया है मेरे साथ क्वेश्चंस को, सवालात को सॉल्व करने में, इसीलिए आप यहाँ पर पार्ट 2 देखने भी आए हो। चलिए आज हम पार्ट 2 उर्दू अमली कवायद पर सवालात हल करते हैं। मेरे पास में मोबाइल है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू है। आप खुद टेलीग्राम चैनल पर जा कर के ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ज़ख़ीरे अल्फाज, वोकैबुलरी या शब्द भंडार जिसे हम कहते हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल, शब के हम मानी लफ्ज़ बताइए। देखिए यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके, ऐसी मेरी कोशिश है। तो बताइए, बहुत आसान है ये। शब के हम मानी लफ्ज़ लैल, नहार, शाम या सहर। तो शब के हम्मानी होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 लैल। यहाँ पर मुझसे भी गलती हो सकती है लेकिन सही जवाब है लैल। नेक्स्ट देखते हैं, जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ का हम्मानी लफ्ज़ बताइए। ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन, जिसके नीचे इस तरह से लकीर खींची होती है, जैसे यहाँ पर अमली कवायद, ये ख़त कशीदा लफ्ज़ है, ठीक है। तो हमको बताना है। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि मैं अंडरलाइन कर सकूँ, तो मैंने उसको कॉमा में लिखा हूँ। जैसे मोहब्बत वाकई में बहुत वसी व अरीज़ था, तो मोहब्बत इस लफ्ज़ का हमें मतलब बताना है। मैकदा, पनाहगाह, इबादतगाह या क़यामगाह। आसान है, इबादतगाह इसका मतलब होता है। ज़ख़ीरा अल्फाज की तैयारी कैसे करें? तो ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए, वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए आपको रीडिंग बढ़ाना चाहिए और इस तरह के वीडियोस से इस्तेफादा किया जा सकता है। ज़ैल में हम्मानी अल्फाज की जोड़ी पहचानिए। माया, दौलत, लैल, दिन, गिरा, अर्ज़ा, बारा, ख़िज़ा। तो आई थिंक के ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। व्हाट डू यू थिंक? बताइए आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, पहला ऑप्शन, क्योंकि लैल और दिन अपोजिट है और हमें हम्मानी बताना है। गिरा, अर्ज़ा, सस्ता महंगा, बारा और ख़िज़ा। तो देखते हैं हम, पहला ऑप्शन सही जवाब। आगे, ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। यानी ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला, जैसे मान लो मैं इसको एक बार फिर से समझा दूँ। 4 ऑप्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखिए इसको हम कहेंगे ये ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि ये भी दायरा है, ये भी दायरा है, ये भी दायरा है और ये मुसल्लस है, तो ये ग्रोह से मुख्तलिफ है। तो ऐसा ही हमको इसमें बताना है। दोस्त, रफ़ीक, रकीब, यार। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 देखिए, सबका मतलब हो रहा फ्रेंड, मित्र। और तीसरा अलग है, रकीब हम ले लेते हैं। रकीब, रकीब का मतलब क्या है? दुश्मन तो नहीं है इसका मतलब। बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? मुख्तलिफ मानी वाला लफ्ज़ अलग कीजिए। शम्स, कमर, आफताब, सूरज। सूरज, सन, इसको ही सूरज बना देते हैं हम। देखिए वोकैबुलरी शब्द भंडार की बात चल रही है, तो मैं बता दूं इंग्लिश में होता है सन और SON भी होता है सन। इसका मतलब होता है सूरज, आफताब, शम्स, और इसका मतलब होता है बेटा। तो इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जाए इस पर भी। तो मुख्तलिफ क्या है? कमर लग रहा है, कमर, ठीक है। चांद, चंद्र, मून। अब हम मुतज़ाद अल्फाज यानी एंटोनिम्स पर, विरुद्धार्थी शब्द पर या अल्फाज जिद पर क्वेश्चन देखते हैं। शादा, इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ बताइए। शादा का अपोजिट क्या होगा? खुश, गमगीन, शादमानी या सीरत। गमगीन होना चाहिए शादा। शाद से बना है शादी, शादा, खुशी की बात है। नेक्स्ट, गुल, इस लफ्ज़ के मुतज़ाद मुतबादिल तलाश कीजिए। गुल क्या होगा? नंबर 1 में तो गुल ही लिखा है, नंबर 2 फूल, नंबर 3 खार, नंबर 4 शाख। तो खार यानी कांटे, तो इसका जवाब नंबर 3 रहेगा, खार। देखिए ये हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों की निशानदही कीजिए। पेयर में है, यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज हमको बताना है, यानी एक दूसरे की जो ज़िद है। ठोस, माए, तो ये तो बिल्कुल ज़िद है एक दूसरे की। ठोस यानी ये सॉलिड और माए यानी पतला पानी की तरह। आका और मालिक,
یہ تو دونوں ہم معنی لگ رہے ہیں. دانا فہم یہ بھی ملتے جلتے لگ رہے ہیں. حق سچ یہ بھی ملتے جلتے لگ رہے ہیں. تو پہلا ہی متضاد الفاظ کی صحیح جوڑی ہے. دیکھتے ہیں ہمارا جواب. ٹھیک ہے صحیح ہے. نیکسٹ, خط کشیدہ الفاظ کے متضاد الفاظ کا انتخاب کیجئے. اقبال دنیا کو حق پرستی کا پیغام دینا چاہتے تھے, اور حق یہ جو لفظ انڈر لائنڈ ہے اس طرح سے مان لو. ٹھیک ہے, تو اس کیا پیغام دینا چاہتے تھے اقبال؟ حق پرستی کا. اور حق کا اپوزٹ ہمیں بتانا ہے. باطل, باطن, ظاہر یا دنیا. دیکھیے باطل اور باطن میں کنفیوژن یہاں پر ہو سکتا ہے. باطل یہ حق کا اپوزٹ ہے, اور باطن یعنی جو اندر ہے, باطن ہے, پوشیدہ ہے, ہڈن ہے, چھپا ہوا ہے. تو باطل اس کا صحیح جواب ہے. دیکھ لیتے ہیں. صحیح جواب 64% لوگوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے. شک, اس لفظ کا متضاد لفظ لکھیے. شک کرنا, شک اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین کرنا. آپشن نمبر 2. شک کرنا یعنی کسی کے اوپر یقین نہیں کرنا, اور یقین کرنا اس کا اپوزٹ ہوگا. نیکسٹ, صحیح اور غلط لفظ ہم کو بتانا ہے. ذیل کے لفظوں میں کتنے لفظ درست ہے؟ دیکھیے, اور لفظ کیا کیا ہے؟ دیا ہے, دنیا ہے, دایا ہے, دین ہے, درا ہے اور دہر ہے. تو دیکھیے اس میں جو دو الفاظ ہے پیارے دوستو, ایک لکھا ہے اس طرح سے دایا, اور ایک لکھا ہے درا. تو ایسے کوئی لفظ ہوتے نہیں ہیں, یہ دو غلط ہے. تو اگر ہم نے یہ دو غلط کر دیے تو کتنے بچے جو صحیح ہے؟ 1 2 3 4. ٹھیک ہے, تو 4 الفاظ جو ہے 1 2 3 4 صحیح ہے. دیکھ لیتے ہیں ہمارا جواب کیا ہے, صحیح ہے غلط. صحیح جواب 4 الفاظ درست ہے, یہ 2 غلط ہے اس میں. نیچے لکھا بھی دیکھیے, مذکورہ 12 لفظوں میں دایا اور درا کوئی بامانی لفظ نہیں ہے. ذیل کے لفظوں میں غلط لفظ پہچانیے. اب غلط لفظ ہم کو بتانا ہے. فطری, فطور, فرق. تو پہلا ہی غلط لفظ ہے آئی تھنک. ہاں صحیح جواب فطری ایک لفظ یہاں پہ آیا ہے. ذخیرہ الفاظ کی بات ہے اس لیے بتا دوں, فطری یعنی نیچرل, نیسرگک, قدرتی. آگے بڑھتے ہیں. مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ پہچانیے. سحر, سحر, شہر, تہر. بتائیے کیا صحیح ہے؟ دوسرا آپشن مجھے لگ رہا ہے صحیح ہے. سحر یعنی صبح, سحر سے بنا سحری. تو دوسرا آپشن صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ پہچانیے. پھر وہی سوال ہے, صحیح ہم کو بتانا ہے. غالب, غالب, غلوب, غبلہ, بے معنی لفظ بھی اس میں شامل ہے. تو پہلا ہی صحیح ہے غالب. 100% لوگوں نے صحیح اس کا جواب دیا ہے. پہلا ایسا سوال آیا ہے جس کا سبھی طلبہ و طالبات نے صحیح جواب دیا ہے. خوشی کی بات ہے یہ. مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ پہچانیے. تعلق, اور باقی کے تینوں جو ہے الگ الگ طرح سے لکھے ہیں. تو پہلا ہی صحیح ہے تعلق. دیکھیے اس طرح سے یعنی ریلیشن, سمبند بول سکتے ہیں ہم لوگ. نیکسٹ, مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ پہچانیے. پھر صحیح لفظ بتانا ہے, اور آپ دیکھیے آپشن چاروں, بتائیے کیا صحیح ہے. اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو دوسرا صحیح ہے معکوس, عکس سے بنا ہے معکوس. ٹھیک ہے, اس کو ہم ریاضی میں پڑھتے تھے جیسے A/B, اس کا معکوس کیا رہے گا؟ B/A. اس طرح سے A صحیح بن جاؤ, معکوس الٹا. آگے بڑھتے ہیں. باغ میں خالی جگہ کھلے ہیں. گل, 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 غل. بتائیے کیا ہے؟ باغ میں بہت صحیح. آپشن نمبر 1 گل کھلے ہیں. گل آئی تھنک مٹی کو بولتے ہیں. گل یعنی گلنا, سڑنا, جو گلنا وہ والا. تو گل یعنی کہ پھول. دیکھ لیجئے تینوں آپ یہاں پر, یہ ہے پھول, یہ ہے مٹی, اور یہ گل یعنی سڑنا وغیرہ جو بھی ہے. تمثیلی یا مرادی الفاظ کے کوشچن بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں ٹائم دیکھ لو کتنا ہوا ہے, اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کا مطلب بھی سمجھیں گے. تو 11 منٹ 10-11 منٹ ہوئے ہیں کچھ. آگے ہم 4-5 منٹ اور کنٹینیو کرتے. سب سے پہلے تمثیلی یا مرادی لفظ ہم کسے کہیں گے؟ تو یہاں پہ تھوڑی جگہ بنا کے جلدی جلدی آگے بڑھیں گے. پیارے بچوں آگے بڑھتے جاؤ. تمثیلی, رائٹنگ اچھی آ جاؤ. تمثیلی الفاظ
یا مرادی الفاظ. دیکھیے ornaments یا زیورات کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو اور بہتر بتانے کے لیے. اسی طرح سے زبان میں بھی تحریر کو یا تقریر کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے تمثیلی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جاتا ہے. جیسے کوئی انسان ہے, یہاں پر ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں, جو بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, تو ہم اس کو بڑے بڑے کام کرنے والا نہیں بولیں گے, ہم اس کو بولیں گے 30 مار خواہ. جس کے پاس بہت زیادہ پیسے دولت ہے تو اس کو ہم کہیں گے بہت امیر ہے, ایسا نہیں, بلکہ ہم اس کو کہیں گے اس کے پاس تو قارون کا خزانہ ہے. یہ ہوئی تمثیلی باتیں, تمثیلی الفاظ. تو ہم کو بتانا ہے, غلط مفہوم والی جوڑی بتانا ہے. 30 مار خان یعنی بڑے بڑے کام کرنے والا, یہ تو صحیح ہے. قارون کا خزانہ یعنی بہت زیادہ دولت, یہ بھی صحیح ہے. وعدہ وعید کرنا یعنی وعدہ کر کے وفا کرنا, تو یہ غلط لگ رہا ہے. مغرب زدہ یعنی مغربی تہذیب سے متاثر, انگریزوں کی جو تہذیب ہے, یوروپین اینڈ امریکن جو کلچر ہے جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں, ویسٹ کیپٹل ڈبلیو کے ساتھ, تو وہ مغرب زدہ ہم کہیں گے اس کو, وہ بھی صحیح ہے. تو وعدہ وعید کرنا تیسرا غلط ہے بالکل. یہاں پر ایکسپلینیشن بھی موجود ہے. دیکھیے وعدہ وعید کرنے کا مفہوم ہے بہانہ کرنا, نہ کہ اس کو جو ہے وفا کرنا. تو وعدہ کر کے جو ٹال دیتا ہے, مطلب وہ وعدہ وعید کرنا ہم اسے کہیں گے. غلط جوڑی کا انتخاب کیجئے. مگرمچھ کے آنسو, جھوٹ موٹ کے آنسو, صحیح لگ رہا ہے. ہانکنا, بڑی بڑی باتیں کرنا, یہ بھی صحیح لگ رہا ہے. 8واں عجوبہ, عجیب و غریب ہونا, یہ بھی صحیح لگ رہا ہے. کتے کی دم یعنی ٹیڑھی دم کی طرح دم, تو یہ غلط ہے. کتے کی دم اس کو کہیں گے مطلب کوئی ہے جس کو تم بہت سمجھا رہے ہو, بہت سکھا رہے ہو, اور وہ نہیں سیکھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. ہم بول سکتے ہیں یار کتے کی دم کی طرح ہے. تو آپشن نمبر 4 صرف 48%, 48% لوگوں نے کہا ہے صحیح. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ نہیں سمجھے تو آپ کامنٹ کریے, مجھے بھی اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا. انتہائی بھولے اور سیدھے سادے انسان کے لیے تمثیلی لفظ بتائیے. صبح کا بھولا یا بھولا. اللہ میاں کی گائے, رام ہونا یا تابع ہونا. تو دیکھیے اللہ میاں کی گائے اس کو ہم کہتے بہت ہی مطلب جو سیدھا سادہ ہے, لے لیتے دوسرا آپشن صحیح جواب. شیطان کی آت, دیکھیے میرے اشارے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی معاملہ یا کوئی کام بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے. مان لو ہمارا یہ ویڈیو ہی بہت طویل ہو گیا اگر, تو ہم کہیں گے یار یہ ویڈیو بنائے یا شیطان کی آت بنا کر رکھ دی. مطلب بہت طویل کام اگر آپ کر رہے ہو تو کسی معاملے کا طویل ہونا, ٹھیک ہے. غلط ہونا تو نہیں, شیطان کا ساتھی ہونا بھی نہیں, برا انجام بھی نہیں, ٹھیک ہے. یاد کرنا ہے آپ کو یہ تمثیلی لفظ. شیطان کی آت ہونا یعنی کسی کام کا بہت بڑا لمبا طویل ہونا, ٹائم کے حساب سے بہت زیادہ وقت لگنا اس کو. ہمیشہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والا یعنی ہمیشہ ان میں ہی رہنے والا, مطالعہ کرنے والا, پڑھنے والا, ہمیشہ بہت, ہم اس کو پڑھاکو جس کو ہم کہیں گے. تو اس کے لیے تمثیلی لفظ کیا ہے؟ بیاضی کیڑا, کتابی کیڑا, لائبریری کا کیڑا یا لائبریرین. لائبریرین یہاں پہ کنفیوژن ہو سکتا ہے, لیکن ہم کہیں گے کتابی کیڑا, بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والا. کانچ کی گڑیا, اس تمثیلی لفظ کا مطلب بتائیے. کانچ کی گڑیا, کانچ کی گڑیا یعنی کانچ کے بچے, کانچ کے برتن, بہت زیادہ نازک یا کبھی بھی شادی نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کانچ کی گڑیا یعنی بہت زیادہ نازک. دیکھیے کانچ کی گڑیا اگر اپنے پاس میں ہے مان لو, تو ہم وہ کیسی رہے گی, اسے ہم کھیلیں گے تو ٹوٹ سکتی ہے وہ, تو بہت زیادہ نازک. ہم جس تمثیلی زبان میں بات تمثیلی زبان کی چل رہی ہے, ہم کو حقیقت میں مطلب گڑیا لے کر نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ اس کا مطلب نکالنا ہے. اب لفظوں کے مجموعے کے لیے ایک لفظ دیکھیں گے, یعنی ایک لفظ اور بہت سارے الفاظ کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. جیسے جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے ہم کیا کہیں گے؟ مفلس. جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو ہم مفلس بول سکتے ہیں, یا پھر جو غریب ہے. قلاش کہیں گے, ان پڑھ کہیں گے, یا بیوقوف کہیں گے. تو ان پڑھ کہیں گے جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے. نیکسٹ, بہت زیادہ عمر پانے والا, اس مجموعے کے لیے ایک لفظ ہوگا. عمر دراز, عمر وہاں غلط لکھا ہے. قلیل, بزرگ یا نخیف. نخیف کا مطلب کیا ہے ویسے آپ مجھے بتائیے, مجھے نہیں پتا. مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو سکتا ہے شاید, لیکن پھر بھی غلطی ہو سکتی. تو عمر دراز, زیادہ عمر پانے والا. صحیح جواب ہمارا یہ صحیح آ گیا ہے. نیکسٹ, ہوائی جہازوں کے اترنے کی جگہ, اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایئرپورٹ تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن ایئرپورٹ وہاں پر آپشن نہیں ہے. ہم لوگ اردو کا کوشچن پیپر مان لو سالو کر رہے ہیں. ہوائی جہازوں کے اترنے کی جگہ بندرگاہ
یہ تو پانی کے جہاز جہاں پہ رکتے ہیں، سامان چڑھایا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پلیٹ فارم جہاں پر ریلوے رک گئی آ کر. اسٹیشن گاڑیوں کے رکنے کی جگہ. طیران گاہ یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے، آپشن نمبر 4 لے لیتے. ہوائی جہازوں کے اترنے کی جگہ یعنی طیران گاہ. اگر اذان دینے والا مؤذن تو تعلیم دینے والا معلم. بہت آسان ہے. متعلم یعنی تعلیم حاصل کرنے والا آئی تھنک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے بتائیے؟ نعت کہلاتی ہے. بالکل صحیح. حمد تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظموں کو ہم کہیں گے. نیکسٹ، انقلاب یعنی انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کی بات آئی ہے تو میں میرے پیارے بچوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا جو اسکالرشپ کی تیاری کر رہے ہیں کہ ایک پیپر ممبئی سے نکلتا ہے جمعہ کے دن، انقلاب نام کا. تو اسی کے ساتھ میں ایک میگزین آتا ہے جس کا نام ہے تعلیمی انقلاب. اسے آپ نے ضرور خریدنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. بہت اچھا اخبار ہوتا ہے، میرے پاس میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اسے یہاں پر دیکھیے. تو اس کو ضرور آپ نے پڑھنا چاہیے. اردو ذخیرہ الفاظ ہو، گرامر ہو، انگریزی ہو، چاہے جو ہو، ہر امتحان کی آپ تیاری کر سکتے ہو اس کے ذریعے. بہت اچھا پیپر ہے. تو واپس انقلاب پر ہم آ جاتے ہیں. انقلاب یعنی اچانک ہونے والی بڑی تبدیلی. پہلا آپشن صحیح ہے، لیکن میرے پیارے دوستوں میں ہمیشہ بولتا ہوں اگر پہلے دوسرے آپشن میں ہی صحیح جواب کا پتہ چل جائے تو بھی آگے بڑھو، تیسرا چوتھا آپشن بھی دیکھ لو. اچانک ہونے والی چھوٹی تبدیلی یا اخبار یا کسی کام میں ہونے والی نئی تحقیقی کارروائی. تو پہلا ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے خالی جگہ کرنا چاہیے. ورزش کرنا چاہیے، ماہی گیری، کاہلی یا پڑھائی. کیا کرنا چاہیے؟ ورزش کرنا چاہیے. ماہی گیری کرنے سے کوئی صحت مند اور تندرست ہو سکتا ہے کیا؟ تھوڑا سوچیے اس بارے میں. ویسے ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنا، فشنگ. تو آج کا آخری سوال دیکھ لیتے، باقی سوالات ہم اگلے پارٹ میں کر لیں گے بیکاز یہ شیطان کی آت ہو جائے گا نہیں تو پھر. ٹکسال یعنی جہاں نوٹ اور سکے تیار کیے جاتے ہیں. سب سے بڑا بینک یا اخبارات چھپائی کیے جاتے ہیں جہاں پر مطلب یا نوٹوں کا لین دین ہوتا ہے. جہاں نوٹ اور سکے تیار کیے جاتے ہیں اس کو ہم کہیں گے ٹکسال. تو ہم یہاں پر رکتے ہیں. مزید سوالات کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیے. شکریہ. تھینک یو. بیسٹ آف لک فار یور اینی آف دا ایگزامینیشنز. شکریہ.